अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉवेलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है रोमियो जूलियट और इसको लिखा है मैमूना सदफ ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राफेल ने सूसू करते किसी को तेज़ी से अंधेरे में जाते हुए और दूर घर के पीछे हिस्से में जहाँ लाइट का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था गुम होते देखा। खुद वो थोड़े फासले पर खड़ा सितारे देख रहा था। घर के बाहर मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। अब्बा खुद भी उसे बुलाने आ चुके थे और पैगाम भी भिजवा चुके थे, लेकिन वह तैयार हो चुकने के बावजूद बाहर जाने पर आमादा नज़र नहीं आता था। लोगों के हजूम में जाने से उसे ना दिलचस्पी थी ना ही शौक़। इंसानी फितरत के जो पहलू इस पे बचपन में आश्कार हो चुके थे उसे सबक की तरह असबर थे। उसे नए सबक लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी को ऐसे सूसू करते अंधेरे में गुम होते देखा तो उसे लगा तारीख़ दोहराई जा रही है, क्योंकि एक बार अपने अमीर कज़नों के हाथ मजाक का निशाना बनने के बाद वो भी ऐसे ही कोठी के पीछे जाकर रोने लगा था। इसकी नज़रें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो एक लंबा दुपट्टा उसे ज़मीन पर गिरा हुआ नज़र आया। ओह! उसने आगे बढ़कर वो दुपट्टा उठा लिया जो ऐन बीच से जला हुआ था। आगे अंधेरा था जहाँ वो जाने लगा था। घर की रोशनियों ने अंधेरे को अंधेरा रहने तो नहीं दिया था, लेकिन इतना अंधेरा ज़रूर मैसर था कि छुपा जा सके। वो इसकी पुश्त को घूरने लगा। मैं ये दुपट्टा लाया था। शायद नहीं बल्कि यकीनन ये आपका है। उसने हाथ आगे किया और उसने पलटे बिना सिर्फ हाथ पीछे की जानिब करके दुपट्टा लेकर अपने गले में उछलत से डाल लिया। अलबत्ता बदस्तूर वो रो रही थी। मेरा नाम राफेल है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ। अगर मैं यहाँ के लोगों को जानता होता तो आपको भी जानता, फिर आपसे वजह पूछता कि यहाँ अंधेरे में अकेले खड़े होकर आप क्यों रो रही हैं। मैं अम्मार से मोहब्बत करती हूँ और वही सबसे ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाता है। वो मुझे अच्छा नहीं समझता क्योंकि शायद मैं दूसरे कज़न्स की तरह अमीर नहीं हूँ। राफेल को ऐसे जवाब की हरगिज़ तवक्को नहीं थी, इसीलिए जी भर के हैरान हुआ था। इस लड़की की उम्र ही क्या थी जो वो ऐसी बातें करती। फिर फ़ौरन से कह भी डाला, जबकि वो तो उसे जानती तक नहीं थी, पहले कभी मिली भी नहीं थी। वो असली वजह टाल कर कोई और वजह बता सकती थी, कोई भी बहाना बना सकती थी। यकीनन वो जुर्रतमंद थी या फिर हद से ज़्यादा मासूम। मोहब्बत, वो बड़बड़ाया, तुम काफ़ी छोटी नहीं हो मोहब्बत के लिए। क्या उम्र है तुम्हारी? क्या मेरी उम्र देखकर मोहब्बत मुझ पर तरस खा लेगी? वो पलटी और काजल फैली आंखों से उसे घूरा। इसकी उम्र कितनी भी थी, लेकिन वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर लेती थी। वो स्कूल की तालिबा लगती थी। अगर बहुत बड़ी क्लास में भी होती तो भी 9th क्लास में ही हो सकती थी, कॉलेज में तो हरगिज़ नहीं। वैसे मोहब्बत के लिए जो इसने बात की थी वो काफ़ी हसास लगती थी, यानी लड़की जज्बाती थी और मोहब्बत को समझती थी। क्या किया है अम्मार ने? मोहब्बत को छोड़कर उसे ये पूछना ही पड़ गया। शायद इस सवाल से उससे फिर से अम्मार की बातें याद आ गई थी, इसीलिए वो फिर से रोने लग गई। रोते रोते नीचे बैठ गई। अपने लहंगे और दुपट्टे की परवाह किए बिना राफेल ने खुद को बहुत ऑकवर्ड महसूस किया। इसका दिल चाहा कि उसके सर पर हाथ रखे और कहे, बिटिया सब ठीक हो जाएगा, अम्मार शम्मार की टेंशन ना लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन फिर इस छोटी उम्र की बड़ी बातें करने वाली अम्मा बी को वो ये कहने से बास रहा। मोहब्बत करने के मामले में वो बड़ी थी, कम अज़ कम उससे, लेकिन रो वो बिल्कुल बच्चों की तरह रही थी। राफेल को इसके पास नीचे घुटनों के बल बैठना पड़ गया। उसने मेहंदी के लिए सूट पहनना था और उसे डर था कि इसके कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, वापसी फिर अम्मी नाराज़ होंगी। ऐसे रोना ठीक नहीं, तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही होंगी। उसने गुस्से से झटके से सर उठाया। मेरी अम्मी मर चुकी हैं। इसकी बात सुनकर राफेल ने खुद को बेबस पाया, इसीलिए छोटी बीबी इतनी हसास हो रही थी। अफसोस हुआ जानकर, तुम्हारे अब्बू बहन भाई तुम्हें फंक्शन में ढूंढ रहे होंगे। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। फंक्शन? उसे फिर से अपना दुख याद आ गया था। राफेल को लगा कि अगर वो अलिफ बे पे भी कह देगा तो भी वो यूं ही रोने लगेगी। लड़कियों को ये काम काफ़ी महारत से आता है, ना सिर्फ फूट फूट कर रोना बल्कि बात बात पे रोना। ऐसे जाऊंगी मैं फंक्शन में? इसने अपनी पेशानी के ऊपर हाथ से इशारा किया तो राफेल ने देखा इसकी पेशानी पर ऐन आंखों के दरमियान मखसूस दायरे से खून रिस रहा था। ये क्या, तुम तो ज़ख्मी हो, तुमने बैंडेज क्यों नहीं लगाई? वो फिर से सिसकने लगी। सब लड़कियां बिंदियां लगा रही थी, मैंने भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिंदी के नीचे एल्फी लगा कर दी और फिर ये। खुदाया, कौन है ये जालिम? अम्मार। रूहानसी होकर वो बोली तो राफेल ने सर थाम लिया। महबूब में भी अम्मार का नाम आ रहा था और जालिमों में भी। तुमने किसी को बताया नहीं? ऐसी शरारत पर तुम्हें उससे सज़ा दिलवानी चाहिए थी।
اس نے اکیلے یہ نہیں کیا، انفیکٹ فریا، رانیہ اور شہروز مل کر کرواتے ہیں اس سے یہ سب۔ اب وہ عمار کا دفاع کر رہی تھی۔ یعنی عمار بہت اچھا ہے؟ رافیل نے تنزیہ پوچھا۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ ان سب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ ان سب کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو میرا دوپٹہ، انہوں نے اسے بھی جلا دیا، میرے لہنگے پر انک گرا دی، میں کیسے جاؤں اب فنکشن اٹینڈ کرنے؟ تم کسی بڑے کو یہ سب کیوں نہیں بتاتی؟ اپنے فادر کو یا انکل کو؟ وہ جو میرے انکل ہیں نا، وہ ان کے فادر ہیں، اور جو میرے فادر ہیں وہ ان کے انکل ہیں، جو ہمیشہ مجھے خاموش رہنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بات کو زیادہ نہ بڑھاؤں، وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں۔ اپنا لہنگا سمیٹتی وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ رافیل اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ لڑکی کے غم کو سمجھ سکتا تھا، بچپنا ہی صحیح، لیکن وہ رو رہی تھی اور اس کی تکلیف اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کہاں تو سارے گھر کی لڑکیاں فنکشن انجوائے کر رہی تھیں اور وہ اکیلی یوں ویرانے میں رو رہی تھی۔ رافیل کو افسوس ہوا ان لوگوں پر جو اسے یوں تنگ کرتے تھے۔ وہ ایسے تنگ کرنے والوں کی ذہنی سطح سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ ایسے لوگ اسے بھی اس کے بچپن میں مل چکے تھے، پھر اس نے انہیں زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ کاش کہ وہ لڑکی بھی دیکھ سکتی اور سیکھ سکتی کہ ایسے لوگوں کو زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ رافیل کو مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ کیسی ہے اب دیکھنے کے لیے وہ باہر آ گیا تھا۔ وہ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف ایک انکل منیب اور ان کے بیٹے کو جانتا تھا۔ انکل منیب اس کے فادر کے بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کے بیٹے کی شادی کے لیے خاص گوجر خان سے لاہور آئے تھے۔ ان کے بڑے سے گھر میں، جس کے آس پاس لامتناہی جگہ پر لان تھا، وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہی تھے۔ بابا نے اسے ایک دو بار باہر مہمانوں میں آنے کے لیے کہا بھی، لیکن وہ نہ مانا۔ انکل منیب کے بیٹے نے بھی میزبانی نبھاتے ہوئے اسے گھر کے اندر ہم عمر لڑکوں میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹال گیا۔ البتہ کچھ دیر وہ گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا بات چیت کرتا رہا تھا۔ اسے بزرگ افراد پھر بھی بے ضرر لگتے تھے۔ فنکشن کافی ہائی فائی تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایسا فنکشن پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انکل منیب کی امیری کے چرچے ان کے گھر میں اکثر ہوتے رہتے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ امیر ہیں یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ ٹھیک ہی کہا تھا سائرہ آپا نے کہ وہ تو نہیں جا سکتی ایسی شادی میں جہاں جانے کے لیے وہ اپنی طرف سے کتنی بھی تیاری کر لیں، پھر بھی ان کے لیول کی تیاری نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بابا کے 1000 منت کرنے پر بھی وہ تیار نہیں ہوئیں۔ امی کو ہیرا کے ایگزامز کے لیے رکنا پڑا تھا۔ ہیرا امی سے ہی ٹیوشن پڑھتی تھی، اس کے بورڈ ایگزامز تھے اور ورنہ اسے شادی میں بھیج سکتی تھی نہ خود آ سکتی تھی۔ اسی لیے بابا نے اسی کی منت کی۔ سب جانتے تھے کہ وہ کسی بھی شادی میں کبھی بھی نہیں جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنی سگی خالہ کی شادی میں بھی نہیں گیا تھا۔ واقعہ چھوٹا تھا، لیکن اس نے اس کی عزت نفس کو بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ بڑے ماموں UK میں ہوتے تھے، پھر انہوں نے چھوٹے ماموں کو بھی وہیں بلا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں امیر ہوتے گئے، یہاں آ کر اپنا بزنس شروع کیا۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں، اسی لیے ایک ہی بڑا بنگلہ بنوا لیا اور پورچ میں گاڑیوں کی لائن لگ گئی۔ گھر بچوں سے بھر گیا۔ ایک بار رافیل اس کے گھر رہنے گیا تو اس نے ان بچوں کو انڈوں سے کھیلتے دیکھا۔ وہ سب کچن میں انڈوں کی ٹرے اٹھا کر لائے اور لان میں ایک دوسرے پر انہوں نے انڈے پھینکنے شروع کر دیے۔ رافیل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے گھر میں انہیں سنڈے کے سنڈے انڈے کھانے کو ملتے تھے، یا جو بیمار ہوتا اسے انڈا کھانے کو دیا جاتا۔ گرمیوں میں 9 انڈا اور سردیوں میں ہفتے میں 1 یا 2 بار، رات کو گرم دودھ کے ساتھ ابال کر، اور یہ لوگ انڈوں سے کھیل رہے تھے۔ جب کچن کے انڈے ختم ہو گئے تو ان میں سے ایک بھاگ کر گیا اور بیکری سے انڈوں کی 10 ٹرے خرید لایا۔ بیکری کا ملازم ٹرے لان میں چھوڑ گیا۔ یہ ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ لان میں پھیلی سفیدی اور زردی کو دیکھ کر رافیل کو ان سب پر بے حد افسوس ہوا۔ مامی ان سب پہ ناراض ہوئیں کہ وہ یہ کھیل کہیں اور جا کر کیوں نہیں کھیلتے، ان کا سارا لان کیوں خراب کر دیا۔ انڈوں کی پھر بھی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ بہت بعد میں رافیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لان میں لگی گھاس کی قیمت انڈوں کی ان 10-12 ٹریوں سے زیادہ ہے۔ کہیں اور جا کر کیوں نہیں کھیلتے والی بات شاید انہوں نے سیریس لے لی تھی۔ وہ اپنے بنگلے کی دیوار پہ چڑھ کر آنے جانے والے ملازموں پر جو مختلف بنگلوں سے سامان لینے کے لیے نکلتے، یا مالیوں پر جو بنگلوں کے باغات کی کاٹ چھانٹ کا کام کرنے آتے، ان پر پھینکتے۔ رافیل اندازہ نہیں کر سکا کہ لان کی گھاس زیادہ اہم ہے یا ملازم پیشہ لوگ۔ یہ بدتمیزی کی حد تھی اور ظلم کی بھی، انسان اور رزق دونوں کے ساتھ۔ اس نے گھر میں یہ بات کی تو امی نے اسے سمجھا کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ اس سے یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ رزق کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا وہ سب کر سکتے ہیں، آپ ماموں سے ان کی شکایت کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ بھی کہنے کی اور کوئی بھی بات کرنے کی۔ اس نے ماموں کے بنگلے پہ جانا چھوڑ دیا، پھر سائرہ آپا نے بھی اور ہیرا نے بھی، پھر امی بھی کم کم جانے لگی، لیکن شادیوں میں جانا ضروری تھا اور اب بھی تھا۔
ماموں کی بڑی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ امی نے کافی پیسے خرچ کیے تھے اس سالگرہ کے لیے۔ انہوں نے سائرہ آپا اور ہیرا کو اچھی والی فراکیں لے کر دیں۔ ہیرا تو اپنی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دونوں ماموں کی مشترکہ اولادیں اسے گھور رہی تھیں، کانوں میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ امی اسے 2 بار کہہ چکی تھی کہ ہیرا کو دیکھو، وہ بابا کے پاس ہے نا۔ بابا کے پاس گیا تو وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ سارے گھر میں کہیں نہیں ملی۔ وہ گھر کی دوسری منزل کی چھت پر تھی اور اس کے رونے کی آواز سیڑھیوں کی آخری کونے تک آ رہی تھی۔ جویری اور لیلا نے اس کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور قمر ہیرا پر تاک تاک کے انڈے پھینک رہا تھا۔ ناک پہ مارو، باقی کا ہجوم چلا رہا تھا۔ اب میری باری، تمہارے 10 ہو چکے ہیں، کوئی اور چلایا۔ جس وقت نیچے کا سارا مجمع اوپر آیا وہ قمر کی گردن کو اپنی ٹانگوں میں کسے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ سارے بچوں کا زور بھی قمر کو اس کی ٹانگوں سے نہیں چھڑا سکا تھا۔ ماموں نے اسے گردن سے دبوچ کر دور پھینکا، اور کیونکہ وہ بہت امیر تھے، بہت زیادہ امیر، اتنے امیر کہ ان کے بچے انڈوں کو کھاتے نہیں، ان سے کھیلتے تھے۔ ان کے بچوں کے ایک بار پہنے ہوئے کپڑے وہ سائرہ آپا اور ہیرا پہنتے تھے، اسی لیے وہ اس پہ چلانے لگے، اس پہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ قمر کی ناک سے خون نکل رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے داغدار ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ امی کو یہ باتیں سننی پڑی کہ رافیل نے قمر کو اس بری طرح سے مارا تھا کہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ بچوں کی بات تھی، وقت کے ساتھ بچپن گزرنے پر ختم ہو گئیں۔ ماموں گھر آتے تھے، امی ان کے گھر جاتی تھیں، سائرہ آپا اور ہیرا بھی چلی جاتی تھیں، لیکن رافیل اپنے بچپن کو اپنے ساتھ لے کر ہی بڑا ہوا تھا۔ وہ یہ بات جان گیا تھا کہ انسانوں کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے، ایک ہی بار آزما چکنے کے بعد ان کی خصلت پر صبر کر لینا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے سوا وہ دنیا میں ہر انسان سے بیزار تھا، اور اس نے ہر انسان کی خصلت کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر اس رونے والی خاتون کو ڈھونڈنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب عمار نام کی پکار نے اس کے قدم روک لیے۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اسے سرسری نظر سے دیکھا جاتا یا کچھ وقت لیا جاتا، غور کرنے پر بھی اس کے بارے میں رائے ایک ہی ہوتی، وہ وہاں موجود کسی بھی انسان سے زیادہ پرکشش تھا اور اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی محبت کو کرش سمجھا تھا، ٹین ایج لو، جو عمر میں کسی نہ کسی کے ساتھ بنا کسی وجہ کے ہو جاتا ہے، بغیر کسی واقعے یا وجہ کے۔ خود اس کا اپنا کرش اس قمر کی چھوٹی بہن لائبہ تھی، لیکن اب عمار کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے لیے ویرانے میں آنسو بہانا ایسا کوئی بڑا احسان بھی نہیں تھا۔ اس کی خود غرضی پر آنسو نکل سکتے ہیں، اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ مہندی کا فنکشن گھر کے ساتھ والے کھلے میدان میں ہو رہا تھا، گھر میں صرف ملازم ہی تھے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے گھر کے اندر گھومتا پھرتا رہا۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ گھر میں کوئی ہے؟ اس نے کام کرتی خاتون سے پوچھا۔ گھر میں کون ہوگا، سب تو باہر ہیں۔ لاؤنج، ڈرائنگ روم، سامنے کا لان، سارا فرسٹ فلور اور پھر کچھ دوسرے کمرے جن کے دروازے کھلے تھے وہ سب چھانک چکا تھا۔ گھر میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھار نیچے سے کسی لڑکے یا آنٹی کی آواز آ جاتی جو کسی کام سے گھر آتے اور فوراً چلے بھی جاتے۔ وہ گھر میں بھی نہیں تھی، باہر بھی نہیں تھی، تو پھر وہ کہاں تھی؟ وہ واپس نیچے جانے لگا تو اسے اوپر جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ ہیرا بھی اسے سیڑھیوں پر ہی ملی تھی، نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ بھی اسے یہی ملے گی۔ وہ اوپر آیا تو وہ آخری سیڑھی پر ہی بیٹھی تھی، کپڑے وہ بدل چکی تھی اور پھر زار زار رو رہی تھی۔ رونے کے لیے اس کے پاس کافی وقت تھا، جگہ بھی مناسب تھی، تو پھر وہ اپنا یہ من پسند شوق کیوں پورا نہ کرتی؟ رافیل کو اب کوفت ہوئی تھی، لڑکیاں کتنا روتی ہیں، اگر کسی کی بدتمیزی پہ پلٹ کر گھونسا نہیں مار سکتی تو خود رو رو کر ہلکان بھی کیوں ہوتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا کہ جیسے تم سے چھپ کر ہی تو میں یہاں آئی ہوں اور اب تم پھر چلے آئے۔ میں آپ کو فنکشن میں ڈھونڈ رہا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ پہلے کی طرح اسے تم نہیں کہہ سکا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ آپ یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں یا مجھے ڈھونڈنے؟ شادی تو وہ بددل ہو کر اٹینڈ کرنے آیا تھا، ڈھونڈ تو وہ اسے دل سے رہا تھا۔ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور آپ رو رہی ہیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ لڑکی رو رہی ہے اسی لیے ہمدردی ہو رہی ہے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اتنی ہی سمجھدار ہے تو پھر اس عمار کے لیے کیوں رو رہی ہے جو ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کا کام بڑی ذمہ داری سے کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک بیچارہ انسان رو رہا ہے اس کے لیے۔ میں بیچاری نہیں ہوں، ہے تو بیچاری۔ انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا، دوپٹہ جلا دیا، کپڑوں پہ انک گرا دیا، ابھی پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، اور آپ یہاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ یہ بیچارگی نہیں تو کیا ہے؟ تو اور کیا کروں؟ میں اکیلی ہوں، بابا کہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیونکہ ہم تایا ابو کے گھر میں رہتے ہیں نا، اور جن کے گھر رہا جائے ان کے آگے بولا نہیں جاتا۔ تو پھر آپ تایا کے گھر نہ رہیں، چھوڑ دیں ان کا گھر، لیکن اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں۔ فی الحال تو آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، ان سب سے نمٹنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں آپ کو۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے ایسا کوئی طریقہ نہیں چاہیے، مجھے بس عمار چاہیے۔ وہ ان جیسا کیوں ہے؟ اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آ گیا۔ آپ کا دوپٹہ کیسے جلا؟ یہ کوئی پہلا دوپٹہ نہیں ہے جو جلایا گیا ہے۔ رافیل نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یعنی یہ سب پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ پھر بھی عمار اچھا ہے، معصوم ہے، اسے پسند ہے، اس لڑکی کے تو تالیاں بجانی چاہیے۔
یعنی آپ عرصے سے یہ سب کچھ سہ رہی ہیں؟ ڈونٹ مائنڈ، لیکن جس انسان میں عزت نفس نہ ہو اسے خود پر سے انسان ہونے کا لیبل بھی اتار دینا چاہیے۔ کیسی انسان ہیں آپ جس سے اپنی خودداری کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ جب میں 9 سال کا تھا اس وقت میرے ماموں نے مجھے کہا تھا کہ جس کی اترن پہن کر شو مار رہے ہو اسی کی گردن دبوچ رہے ہو۔ پھر میں نے دوبارہ کسی کو بھی یہ موقع نہیں دیا کہ وہ میری طرف انگلی اٹھائے اور مجھ پر کوئی احسان جتائے۔ عزت نفس ہے مجھ میں، یہ بات کہتے اس کی آواز کافی کمزور تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گے، بس عمار کے لیے ہی سب۔ کسی کے لیے بھی، میں کہتا ہوں کسی کے لیے بھی۔ اس نے گھور کر دیکھا اور پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ یا آپ ان لوگوں کو ان کے کیے کا احساس دلائیں یا ان سے دور رہیں۔ آپ نے کہا آپ کی ماں نہیں ہے، آپ اپنی ماں کے بغیر بھی تو رہ رہی ہیں نا۔ ٹرسٹ میں انسان ہر چیز کے بغیر رہ لیتا ہے، آپ بھی عمار کے بغیر رہ لیں گی، لیکن میرا مشورہ مانیں، غیرت کے بنا نہ رہیں، اس سے بہتر تو موت ہے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے تو بہتر موت ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کافی دیر اسی جملے کی گردان کرتے رہنے کے بعد وہ نیچے چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے نیچے آ گیا تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے۔ نیچے لاؤنج میں اسے عمار آتا دکھائی دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے استہزائیہ پوچھا۔ ہم تو تمہیں فنکشن میں تلاش کر رہے تھے، عمار کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی نے اترا کر کہا۔ بنا جواب دیے وہ کچن میں چلی آئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں پکڑے تھال کو اس نے عمار پہ اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کے نئے ڈیزائنر ڈریسز اور پارلر کے ہیئر سٹائل پر گاڑھی مہندی بہت اہتمام سے گر گئی تھی۔ What the hell! عمار پوری قوت سے چلایا تھا، جبکہ باقی لڑکیوں کو صدمے سے چلانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ وہ گردن جھکائے اپنے ڈریسز کو ڈمی بنی دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یقین تو پیچھے کھڑے رافیل کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے روتی دھوتی بیچاری سی بنی یہ لڑکی اتنا بڑا کام کر چکی ہے، اپنے حصے کا حساب برابر کر چکی ہے۔ ان کے ساتھ مل کر تم مجھے تنگ کرتے ہو نا؟ میری بندیا پہ الفی لگا دی، میرے کپڑے جلا دیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، پھر بھی وہ روئی روئی آواز سے تو بہتر ہی تھی۔ کانپ کر چلانا رونے سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ اب ان سب کے ساتھ مل کر مہندی کا فنکشن تم مہندی لگے کپڑوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ رافیل عمار اور اس کے سامنے حیرت زدہ کھڑا تھا۔ حقیقتاً اس کا منہ کھل گیا۔ اس لڑکی نے اسے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ عمار اس کے تایا ابو کا بیٹا تھا اور وہ اس کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ تب تک سب ٹھیک تھا جب تک وہ الگ گھر میں رہتے تھے، پھر سب خراب ہو گیا۔ ماما کی وفات کے بعد وہ دونوں بہنیں اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ تایا اور پھپھو کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ وہ ڈیفینس میں رہتے تھے اور وہ ڈیفینس سے باہر عام سے علاقے میں، جہاں 5 مرلے کے گھر کی قیمت 50 لاکھ بھی نہیں تھی۔ تایا ابو اپنا بزنس کرتے تھے اور بہت زیادہ امیر تھے۔ تایا ابو نے پھپھو کی شادی اپنے بزنس پارٹنر سے کروا دی تھی جو ان سے 15 سال بڑے تھے۔ تائی امی کی بہنیں اور بھائی بھی انہی کے بلاک میں رہتے تھے اور یوں وہاں ایک جیسے سٹیٹس کے کزنز کا گروپ بن گیا تھا۔ رباب کی بابا زرعی بینک میں ملازم تھے۔ جب ان دونوں کا گھر میں اکیلے رہنے کا مسئلہ زیادہ پیش ہوا تو تایا نے انہیں اپنے بنگلے میں بنا سرونٹ کوارٹر دے دیا جو کم و بیش ان کے ذاتی گھر جیسا ہی تھا، 2 کمرے، کچن اور باتھ روم۔ بس یہی وہ فیصلہ تھا جو اس کے بابا نے کیا اور غلط کیا۔ وہ 3 سال وہاں رہے۔ ان 3 سالوں میں اس کے بابا تک تو کم ہی باتیں پہنچی، لیکن ان دونوں نے کافی کچھ جان اور سمجھ لیا۔ وہ دونوں تایا اور پھپھو کے گھر کے کام بھی کر دیتی تھی، ان کے بچوں کے ساتھ مل کر ٹی وی پہ کارٹون بھی دیکھ لیتی، کبھی کبھار ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا کرتی، لیکن پھر بھی لکیر جہاں لگی تھی وہ وہیں لگی تھی۔ ان کی حیثیت جہاں اور جتنی طے ہو چکی تھی وہ وہی رہی۔ سب کے ساتھ ایک جگہ کھانے کے باوجود ان کی کرسیاں الگ ہی دکھائی دیتی تھیں۔ عید وغیرہ پر انہیں بھی تحائف دیے جاتے تھے، لیکن ان کے تحائف کے لیے یہ بات طے تھی کہ انہیں کتنی قیمت کا ہونا چاہیے۔ اس سب طے شدہ حیثیت کے باوجود وہ عمار سے خود کو محبت کرنے سے روک نہیں سکی۔ ویسے عمار بھی اسے 2 بار پرپوز کر چکا تھا اور یہ اس کا ذاتی خیال تھا کہ وہ پرپوزل ہی تھا۔ ایک بار وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوئمنگ پول کے کنارے لے گیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کبھی کبھار مین ہو جاتا ہوں۔ تم مین نہیں ہو عمار، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ عمار کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا تھا، بھلے وہ اپنے منہ سے ہی کہہ رہا ہو کہ میں کتنا برا ہوں۔ عمار نے ہاتھ میں پکڑے ڈسپوزیبل کپ میں انگلی ڈبو کر اس کی ایک آئی برو پر لگائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کپ میں جھانکا۔ یہ ریڈ انک ہے، دیکھو تم پہ کتنی سوٹ کر رہی ہے۔ وہ مسکرانے لگی کہ عمار کو وہ ایسے کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے پھر سے ریڈ انک میں انگلی ڈبو کر اس کی دوسری آئی برو پر لگائی، پھر ہونٹوں پر، پھر گالوں پر گول گول، پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے کپ میں ڈبونے کو کہا۔ اس نے فوراً وہ ہاتھ انک میں ڈبو دیے۔ اب یہ دونوں ہاتھ تم اپنے دونوں کانوں کے پاس رکھ لو، مجھے تمہاری تصویر لینی ہے۔ اس نے اپنے کانوں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے کر لیے۔ عمار نے اس کی تصویر کلک کی۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو اور تم دنیا کے سب سے پیارے دوست ہو۔ وہ ہنس دیا تھا اور اسے ہلکا سا پش کر کے سوئمنگ پول میں دھکیل دیا۔
تو یہ تھا عمار کا فرسٹ پرپوزل، جسے وہ 13 سال کی عمر سے خود کو رات بھر جگا کر رکھنے کے لیے اپنے سرہانے رکھتی تھی۔ اس کی کلک کی گئی تصویر عمار نے سب کزنز میں بانٹ دی تھی اور وہ اس پہ لگی اپنی شرط جیت گیا تھا۔ وہ اکثر ہی اس پہ شرط لگاتا تھا اور جیت بھی جاتا تھا۔ وہ عمار کے پش کرنے کو، ریڈ انک لگانے کو بھول گئی۔ یاد رہا تو یہ کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ کاش کہ وہ جان سکتی کہ اس جملے کے پس منظر میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہو۔ اس کا دوسرا پرپوزل پہلے سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی اور وہ 3 دن سے اپنے بستر پہ تھی۔ کتنے دن ہو گئے تم گھر ہی نہیں آئی؟ عمار خود اس کے لیے اس کے گھر آیا تھا۔ بھلا اس سے بڑی بات کیا ہونا تھی؟ اب وہ بڑا ہو گیا تھا اور تایا ابو کی کاروں کو دیواروں میں دے کر مارنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کاریں سڑکوں پر دوسری کاروں سے مارتا تھا۔ میں بیمار ہوں۔ اس نے غور سے گھوم کر اس کا پورا جائزہ لیا کہ وہ کہاں سے بیمار ہے، پھر بغور اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ اب اتنی بھی بیمار نہیں ہو کہ چل نہ سکو۔ بیمار نہیں ہوں لیکن چل نہیں سکتی۔ اس نے اپنے جملے میں مناسب ترمیم کی تو وہ ہنس دیا۔ تم چل سکتی ہو؟ میں تمہارے گھر آیا ہوں تو کیا تم مجھے ایک کپ چائے بھی نہیں پلا سکتی؟ کیا کبھی تمہارے پاؤں میں موچ نہیں آئی؟ اس نے پوچھا تاکہ وہ جان سکے وہ موچ میں تکلیف کا مطلب بھی جانتا ہے۔ مجھے بیماریوں کے بارے میں باتیں کرنا بالکل نہیں پسند۔ اٹھو اور مجھے جوس پلاؤ، میں تمہیں مس کرتا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے ذرا مس نہیں کرتی؟ یہ آخری بات اتنی پر اثر تھی کہ وہ واقعی اٹھ کر کچن تک آ گئی اور اس کے لیے جوس بنا لائی۔ پھر اگلے 1 ہفتے تک اسکول سے چھٹی کرنا پڑی۔ اس کا پاؤں سوج کر کیا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر نے اسے مزید چلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن وہ اسی بات میں خوش تھی کہ اس نے عمار کے لیے یہ ساری تکلیف اٹھائی تھی۔ اگر محبت اندھی ہوتی ہے تو بچپن کی محبت اندھی ترین ہوتی ہے۔ وہ محبت اب بھی عمار سے ہی کرتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی اندھی محبت کو تھوڑی بینائی دینی شروع کر دی تھی۔ میٹرک کے ایگزام کے بعد اس نے بابا سے کہا تھا کہ وہ انہیں ان کے پرانے گھر لے جائیں۔ میں تم دونوں کو وہاں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رباب کی فرمائش سن کر وہ گھبرا ہی گئے۔ ہم رہ لیں گے، اب ہم چھوٹے نہیں ہیں۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی تم رباب۔ انہوں نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا جس پر اب گہری سنجیدگی رقم تھی۔ بابا میں تایا ابو کے گھر مزید نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو اب میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ اس ایک بات کو دل سے لگا کر جی رہی تھی کہ انسان کو ہر چیز کے بنا رہ لینا چاہیے سوائے عزت نفس کے، اور اس کی عزت نفس اسے یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مزید یہاں رہے۔ سب سمجھتا ہوں میں، لیکن کبھی کبھی انسان کو حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھوتا ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اب بہتر ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھا لیں۔ اس نے ایک بار ضد شروع کی تو یہ ضد پھر چھوڑی نہیں۔ وہ ہر صورت عمار کے پاپا کے گھر سے جانا چاہتی تھی۔ آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے بابا؟ وہ پھر سے بابا کی جان کھانے لگی۔ کامران صاحب کتنی دیر خاموش بیٹھے اسے سنتے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ رباب جس شدت سے یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی اس کی کچھ وجہ وہ سمجھتے تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، حساس تھے، اپنی عزت نفس پہ حرف نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ کیونکہ رباب میرے پاس کوئی گھر نہیں رہا، وہ گھر بھی تو تمہارے تایا ابو کا ہی ہے۔ انہیں کہنا ہی پڑا۔ کیا مطلب؟ ہمارے تایا ابو کا کیسے ہو گیا؟ وہ ایسی بات پہ بالکل شاک تھی۔ تمہاری ماما 7 سال بیمار رہی ہیں، میں بھائی جان سے قرض لے کر علاج کراتا رہا ہوں، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ گھر کا کرایہ بھائی جان کے پاس جاتا ہے، ان کا جب دل چاہے گا وہ اسے بیچ دیں گے۔ ہمارا اتنا بڑا گھر تایا ابو کے پاس اتنی آسانی سے کیسے چلا گیا؟ آپ بینک سے لون لے لیتے نا بابا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ ایک چھت کا ہی تو آسرا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ بینک سے جو لون لیا تھا اس کی ادائیگی بھی تمہارے تایا ابو سے رقم لے کر کری تھی۔ اگر گھر کچھ زیادہ پیسوں میں بھی بک گیا تو میرے ہاتھ 8-10 لاکھ ہی آئیں گے، جس سے مجھے تم دونوں کی شادیاں کرنا ہے۔ جہاں تک وقت یہاں گزارا ہے وہاں تھوڑا اور صبر کر لو، اپنے باپ کی بے بسی کو سمجھو۔ تمہاری خالہ نے نویرہ کا ہاتھ مانگا ہوا ہے، جیسے ہی وہ FSC کے پیپر دے دے گی میں اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ ایک مزید شوق تھا جو اسے لگا تھا۔ نویرہ آپی تو بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن بابا نویرہ آپی تو ڈاکٹر نہ قسمت سے بنتے ہیں نہ محنت سے، صرف پیسے سے بنتے ہیں، اور فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ زندگی کا اصل روپ تو انہوں نے ماں کے مرنے کے بعد ہی دیکھ لیا تھا، لیکن بابا کی ان باتوں نے زندگی کا رہا سہا میک اپ بھی اتار کے رکھ دیا، اور اس کا اصل چہرہ دھل دھلا کے سامنے آ گیا جو بہت خوفناک تھا۔ اگر نویرہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گی تو وہ کیسے بنے گی؟ ان دونوں نے ماں کو جس حالت میں تڑپتے دیکھا تھا تبھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر دوسروں کی خدمت کریں گی۔ رباب نے نویرہ کو بتایا تو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تم خاموش کیوں ہو آپی؟ اور کیا کروں؟ تمہاری طرح واویلا کرنے بیٹھ جاؤں؟ وہ خائف ہو گئی۔ تو کیا تم ڈاکٹر نہیں بنو گی؟ تم نے سنا نہیں؟ بابا نے کہا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے خواہش نہیں آسائش چاہیے ہوتی ہے۔ سنا تو اس نے تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ نویرہ سے زیادہ اسے رونا آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم شادی کرنا چاہتی ہو بس، تمہیں وسیم بھائی پسند آ گئے ہیں۔ مجھے کوئی نہیں پسند، لیکن اپنا باپ بہت عزیز ہے، اس کی پرواہ ہے مجھے۔ لیکن میں ڈاکٹر ضرور بنوں گی، تم بھرے کروا لو شادی۔ وہ کسی بچے کی طرح کہہ رہی تھی جو حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، بس ضد کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمار تم سے شادی کر لے گا؟ نویرہ نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ عمار کی بات کہاں سے آ گئی؟
وہ गड़बड़ा गई। अपने भोलपन में वो भूल गई थी कि कुछ बातें छुपाने से भी नहीं छुप सकती। अम्मार से इसकी पसंदीदगी भी नवेरा से छुपी हुई नहीं थी। अम्मार की बात ही तो है सारी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोचती हो। जब वो सब जानती थी तो रबाब ने भी पर्दा रखना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, मैं सोचती हूँ, पसंद करती हूँ उसे और वो मुझे। अव्वल तो वो कहीं से भी तुम्हें पसंद नहीं करता, और अगर करता भी हो तो तुमसे शादी नहीं करेगा, और अगर वो गलती से ऐसा सोच भी लेगा तो ताई अम्मी कभी ऐसा नहीं होने देंगी। मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो ताई अम्मी को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये मफरूज़ा उसने खुद घड़ लिया था और इस पर दिलो जान से यकीन भी कर लिया था। लाइक फाइक बहुओं को कौन ब्याह कर लाता है, सब स्टेटस देखते हैं, वरना बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली छोटी घरों की लड़कियां बड़े घरों की बहुएं नहीं होती। और इसने सोचा था कि देख लेंगे स्टेटस को भी। सुबह बाबा जल्दी में थे, इसीलिए उसे कॉलेज ड्रॉप ना कर सके। इसका कॉलेज में दूसरा दिन था। कॉलेज घर से भी दूर था, क्योंकि डिफेंस से दूर कोई सस्ता सा सरकारी कॉलेज ढूंढना जितना आसान था वो इसके घर से इतना ही दूर था। बाबा उसे छोड़ आया करते थे और वापसी पर वो लोकल वैन से खुद आ जाती। गेट से बाहर वो निकलकर सड़क पर तेज तेज पैदल चल रही थी कि पीछे से हॉर्न देती अम्मार की कार उसके करीब आकर रुक गई। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, इसे और क्या चाहिए था, झट से बैठ गई। तुम घर नहीं आती हो अब? तो अम्मार ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया है। फिर नवेरा कहती है कि वो उसे कहीं से भी पसंद नहीं करता। मैं पढ़ती हूँ, बिजी होती हूँ। अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है और अभी से तुमने पढ़ाई को खुद पर सवार कर लिया। मुझे एफएससी में टॉप करना है ताकि मैं मेडिकल में स्कॉलरशिप ले सकूँ। अम्मार ने अपनी हंसी दबाना मुश्किल कर लिया। डॉक्टर बनकर तुम क्या कर लोगी? जो तुम कर लोगी। अम्मार मेडिकल का स्टूडेंट था। मेरा ख्याल है कि तुम ग्रेजुएशन करो और शादी करके अपना घर बसाओ। उसे ये बात बुरी तरह चुभी। वो कितनी रिवायती सोच का मालिक था, या शायद ये रिवायती सोच इसी के लिए मखसूस थी। अमीर रिश्तेदारों की कुछ सोचें बस गरीब रिश्तेदारों तक ही महदूद होती हैं। अच्छा, तो तुम करोगे मुझसे शादी? उसने तन से कहा, जबकि दिल से वो ये बात तंजिया कहना नहीं चाहती थी। वेल, ये तो वक्त तय करेगा कि मुझे किससे शादी करनी है। यानी तुम मुझे हाँ कह रहे हो? नहीं ना। वो मुस्कुरा दिया। काफ़ी समझदार हो तुम। ज़हीन भी हूँ मैं। बहरहाल मुझे डॉक्टर ही बनना है। तुम अगर अब भी मुझसे शादी का वादा कर लेते हो तो शायद तुम्हारे हक में बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि चंद सालों बाद मैं अपना इरादा बदल लूँ। अम्मार कितनी देर उसकी शक्ल देखता रहा और फिर कह कहे लगाने लगा। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। सुनहरी हरूफ बार बार दोहराए नहीं जाते। तुम्हें हकीकत पसंद होना चाहिए, ना कि ऐसे फिल्मी हीरोइंस की तरह। तुमने मुझे शादी की पेशकश की तो ऐसे की है जैसे तुम्हारे पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है लड़कों की, या तुम आइंदा चंद सालों में एक बहुत ही मारूफ इंसान बनने वाली हो। जो भी है, मुझे तुम्हारा एतमाद अच्छा लगा। इंसान को ऐसे ही खुशपाश रहना चाहिए, खुद को लेकिन हकीकी दुनिया में भी रखना चाहिए। ये कहकर उसने ज़बरदस्त कहखा लगाया जिस पर रबाब का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो इसका मजाक उड़ा रहा था और वो जान गई थी वो हमेशा यही तो करता था। देख लेना अम्मार, ये ना हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। ये कहकर वो अपने कॉलेज के सामने गाड़ी से उतर गई। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया और ना ही मुस्तकबिल में आने का कोई इम्कान है। रुबाब ने गाड़ी का दरवाज़ा ठक से बंद किया तो गाड़ी उड़ा कर ले गया। वो सारा दिन इसकी बातों को सोच सोच कर जल्दी कलसती रही। फिर किसी का कहा हुआ जुमला याद आने लगा कि इंसान हर चीज़ के बिना जी ले, लेकिन इज्जत नफ्स के बिना तो मौत ही बेहतर है। क्या ज़रूरत थी मुझे अम्मार से ये सब कहने की, इतना करने की, ऐसा एतमाद दिखाने की और बदले में इतनी बेइज्जती करवाने की। वो खुद पर मलामत भेजते थक नहीं रही थी। नवेरा ने एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए ही थे कि बाबा ने उसकी शादी फिक्स कर दी। कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं हुई। बाबा ने इन दोनों के घर को आकर बता दिया कि शादी की डेट फिक्स कर दी गई है। ना कोई खाला के घर से आया, ना किसी को मदऊ किया गया। बाबा इतनी जल्दी? रुबाब का मुंह बन गया। बेटियों की शादी कभी जल्दी नहीं होती, हमेशा वक्त पर होती है। बाबा ने गहरी सांस ली, उसका दिल भर आया। जिस दिन नवेरा की शादी थी, इसे 2 दिन पहले अमार और बाकी कज़न्स गुलियात और शुमाली इलाका जात घूमने निकल गए। उन्हें मालूम भी था कि नवेरा की शादी है, लेकिन उन्होंने शादी को कोई अहमियत नहीं दी। जाहिर सी बात है कि इस रूखी पी की शादी में उनकी क्या दिलचस्पी होनी थी। ना ही नवेरा इतनी अहम थी उन लोगों के लिए कि वो उसकी खातिर रुक जाते। इसका ख्याल था कि तायाबो या पुप्पो इस तरह अचानक शादी पर ज़रूर कुछ कहेंगे, लेकिन वो सब तो मुतमईन थे। उन्होंने बाबा से एक बार भी नहीं कहा कि अभी नवेरा छोटी है, इसकी शादी की उम्र नहीं है, उसे पढ़ने दिया जाए या मंगनी और निकाह करके 2-4 साल बाद शादी कर देना। नवेरा ठीक कहती थी कि गरीब रिश्तेदार हर रिश्तेदार के लिए बाइस नदामत होते हैं, जिनसे वो बस एक चीज़ चाहते हैं और वह है छुटकारा। इन सारी बातों ने इसके दिल को टुकड़ों में बांट दिया। इसका दिल हर चीज़ से उचाट होकर रह गया था। शादी के 1 महीने बाद बाबा ने इसका भी सामान समेटा और खाला के घर छोड़ने आ गए। वो भी खामोशी से वहीं आ गई, बिना बाबा से कोई सवाल जवाब किए। बाबा ने उसे वहाँ छोड़ते हुए बस इतना बताया कि वो अभी अपने किसी दोस्त की बदौलत नौकरी के लिए कोरिया जा रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि रुबाब हर सूरत डॉक्टर बनना चाहती है। अपनी तरफ से वो जितनी मेहनत कर सकती थी कर रही है।
कुछ मेहनत उन्हें भी तो करना थी इसके लिए जो इन पे फ़र्ज़ थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया था क्योंकि वो भी अब चाहते थे कि रुबाब डॉक्टर बने। अगर थोड़ी सी भागदौड़ से इनकी बेटी का ख्वाब पूरा हो सकता था तो वो ये भागदौड़ करने को तैयार थे। जाने से पहले बाबा उसे लेकर मिलने गए थे। तायाबू ने काफ़ी बुरा माना था कि वो अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं। बाहर कौन सा दरख्तों पर नोट लगे हुए हैं जो वो तोड़कर वापस आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने इस बार तायाबू की नाराज़गी की परवाह नहीं की थी। रुबाब बाबा के फैसले से खुश थी। वो चाहती थी कि कम से कम वो अपने घर ताया अब्बू से वापस ले लें ताकि इनके सर पर छोटी ही सही लेकिन इनकी अपनी छत हो। मुझे रुबाब को डॉक्टर बनाना है भाईजान। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, नवेरा तो शायद ना बन पाती लेकिन वो ज़रूर बन जाएगी। और फिर मैं अपने दोनों बेटियों को तो ऐसे कम पढ़ा लिखा नहीं रहने दे सकता ना। बाबा ने जाने से पहले खाकान साहब को वजाहत की जिसे उन्होंने नखूद से सर झटकते सुना था। क्या कारनामा हो जाएगा इसके डॉक्टर बनने से? अस्पताल खड़े कर देगी यहाँ या गोल्ड मेडल ले आएगी? इसकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश इंसान को औकात देखकर करनी चाहिए। ताई अम्मी का गुरूर इसका दिल सुलगा गया। उसने कौन सा दर्जन भर ख्वाहिशात पाली थी, एक अदना सी ख्वाहिश, मासूम सा ख्वाब था। इस पे भी वो ख़ानदान जिनका वो खून थी पाँव रख कर खड़ा सांस दबा रहा था। वो सब हस्ब तौफीक उन्हें इनकी औकात याद दिलाते रहते थे और तभी रुबाब ने तहैया कर लिया था कि वो बस अपनी औकात को बदल कर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसे डॉक्टर बनना था और फिर अपना घर फिर से हासिल करना था जहाँ इनकी अपनी एक सादा सी ज़िंदगी थी जो ताया अब्बू के यहाँ आने से अजाब बन गई थी। बाबा बाहर चले गए और वो अपने ख्वाब ख्वाहिशात के जुगनू मुट्ठी में दबाए खाला के यहाँ आ गई। अमार ने उसे अपने कॉलेज में देखा तो इसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। इसने आंखों को मलकर भी देखा लेकिन मंजर वही रहा। इसमें इंच बराबर भी बदलाव नहीं आया। वो भले अब इनके साथ नहीं रहती थी लेकिन इतना तो वो जानता था कि इसने एफएससी में टॉप नहीं किया और टॉप नहीं किया था तो उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिला होगा। फिर वो इसकी मेडिकल कॉलेज में कैसे घूम फिर रही है? यकीनन चाचू के हाथ पैसा बनाने वाली मशीन आ गई थी जो उन्होंने इनके मुकाबिल अपनी इसी दिमाग से पैदल लड़की को ला खड़ा किया था। वो अब अमार खाकान की बराबरी करेगी। अब ऐसा बुरा वक्त भी आना था उस पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानते हुए भी कि वो यहाँ क्या कर रही होगी इसने ऐसा अहमकाना सवाल कर डाला जिस पर उसे बाद में बहुत अफसोस हुआ। रुबाब ने इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। इसकी हाफ स्लीव शर्ट से निकलते बाजू अजीब व गरीब किस्म के टैटूज से भरे हुए थे और कानों से नीचे गर्दन भी ऐसे ही टैटूज से भरी हुई थी। वे कह सकता था कि वो मुस्तकबिल का डॉक्टर बनने वाला है। जो इलाज तो क्या करता, अपने ऐसे हुलिये से मरीजों को सीधा ऊपर ही सधारता। ऐसे बेहुदा फैशन करने की इजाज़त यहाँ कौन देता था? या वो फैशन करने के लिए भी अपने बाप की अप्रोच लड़ाता था? मेरा ख्याल है कि ये कॉलेज अभी तक ताया अब्बू ने नहीं ख़रीदा और न ही यहाँ उनकी मर्ज़ी पर एडमिशन दिए जाते हैं। बचपन में इसकी जी हजूरी करने वाली कैसे पटपट जवाब दे रही थी। अमार खासा हैरान हुआ था। तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? इसने मज़ीद अहमकाना सवाल किया तो वो मुस्कुरा दी। ये पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, कॉलेज है जहाँ पढ़ा जाता है और सब यहाँ पढ़ने ही आते हैं, तो मैं भी पढ़ने आ सकती हूँ, ना कि कोई पार्टी शार्टी करने। अमार ने इधर उधर देखा जैसे इसके यहाँ होने से उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके चेहरे की इबारत कुछ और ही कहती थी जिसे सामने खड़ी रुबाब ने बखूबी पढ़ा भी था और महसूस भी हुई थी। मैंने तो नहीं सुना कि तुमने टॉप किया है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया है जो तुम इस कॉलेज में मौजूद हो। ये सच था कि इसका कॉलेज का मेरिट बहुत हाई था और या तो वहाँ नंबरों की बुनियाद पर दाखिला मिलता था या चंद सीटें सेल्फ फाइनेंस की थी कि फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि इसमें एक शानदार बंगला बनवाया जा सकता था। वो जानती थी कि अम्मार वहाँ ताया अब्बू की दौलत और असर रसूख के बिना पर पड़ रहा है और शायद वो यही तवक्को इससे भी कर रहा था। बाबा भले बाहर चले गए हों लेकिन अभी इतने अमीर नहीं हुए। वो बस इतना कमा रहे हैं जिसमें इज्जत से पढ़ा जा सके। वो अपनी जहानत और मेहनत की बिना पर इस मुकाम पर पहुंची थी। इसने इन 2 सालों में जो वाहिद काम किया था वो पढ़ना था। उसे मुल्क के टॉप तरीन मेडिकल कॉलेज से ही तालीम हासिल करनी थी। जब इसका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ तो बाबा ने फ़ोन पर खुशी से फटती आवाज़ में कहा था, मुझे ज़िंदगी में कभी किसी बात की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हुई है, और उसे भी इस बात की खुशी अपनी एडमिशन से ज़्यादा हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं, मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। गोद में अपनी चंद माह की बेटी लिए नवेरा ने इससे मोहब्बत से कहा तो उसे लगा वो अकेली नहीं, उसका सारा ख़ानदान डॉक्टर बनने जा रहा है। हमारी ख्वाहिशात बस हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े तमाम रिश्तों की हुआ करती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्कॉलरशिप भले ना मिला हो लेकिन एडमिशन मुझे मिल गया है। चूँकि मैं ज़हीन हूँ जो कि तुम भी तस्लीम करते हो, इसीलिए यहाँ पढ़ना अफोर्ड कर सकती हूँ। अम्मार ने इसके लहजे में एतमाद का ग्राफ पहले से भी बुलंद पाया था। इस लड़की में तब भी खासा एतमाद था जब वो इनके यहाँ रहा करती थी, लेकिन अब तो इनका अंदाज़ ही निराला था। और अम्मार की एक छोटी सी कमज़ोरी थी जो किसी को नहीं पता थी कि उसे पुरएतमाद लड़कियाँ बेहद पसंद थीं। मैं भी कहूँ, चाचू इतनी जल्दी इतना कैसे कमाने लग गए? अपनी गुर्बत पे इसकी चोट हमेशा की निस्बत से ज़्यादा बुरी लगी थी। हर किसी को अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई नेमत ज़रूर मिलती है, जैसे तुम्हें दौलत और मुझे जहानत। अमार का चेहरा सुर्ख पड़ा था और शायद ये पहली बार हुआ था कि उसे रुबाब का कोई जुमला इतनी शिद्दत से चुभा था। तुम वक्त के साथ खासी घमंडी नहीं हो गई हो? तुम शायद खुद एतमाद और खुद शनास कहना चाहते हो। अमार ने उसे देखा और देखता ही रह गया।
ایسا انداز اس پہ بہت جچ رہا تھا. وہ پہلے سے زیادہ حسین بھی ہو گئی تھی اور پر اعتماد بھی. اسے واقعی یہی کہنا چاہیے تھا. عمار کی ہمیشہ کی فراٹے بھرتی زبان کو نہ جانے کیا ہوا، وہ سارے الفاظ بھول گئی. چلو پھر چلتے ہیں، اب تو ملنا جلنا رہے گا ہی. وہ اپنی بیگ کندھے پر منتقل کرتی پر اعتماد چال چلتی آگے بڑھ گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا. یہ اس کی عمار سے پہلی باضابطہ ملاقات تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ جب بھی اسے نظر آیا رباب نے اسے نظر انداز ہی کیا. بچپن کی اندھی محبت حالات کی سختی سے بینا ہو کر کملا گئی تھی اور ایسا نظر انداز ہونا عمار کو بہت برا لگ رہا تھا. اس کا کالج میں دوسرا ماہ تھا جب لائبریری جاتے ہوئے اسے سیڑھیوں پر ایک لمبے بالوں والا لڑکا ایک بلی کو گود میں لیے اسے پراٹھا کھلاتے ہوئے دکھائی دیا. اس کے بال شانوں سے بھی نیچے تک آتے تھے اور بے حد سلکی تھے. اس کے سلکی بالوں کے سامنے تو اس کے دن بدن بے رونق ہوتے بال کچھ بھی نہیں تھے. چہرے پر فرنچ داڑھی نہ ہوتی تو وہ گزرتے ہوئے یہی سمجھتی کہ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس کوئی لڑکی ہی ہوگی. وہ پل بھر کو ٹھٹکی اور پھر رک گئی. اسے پہچاننے میں وقت نہیں لگا گو کہ اس کا حلیہ خاصا بدل چکا تھا. وہ اسے 4 سال پہلے شادی کے فنکشن میں عزت نفس کے سبق پڑھانے والا رافیل تھا، جسے اس نے پھر دماغ سے محو نہیں ہونے دیا تھا، نہ اسے نہ ہی اس کے پڑھائے سبق. اور یہ اس کا ہی سبق تھا جس نے اسے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا. اب تو وہی ہے نا؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا. رافیل جو بلی کو کھلانے میں خاصا محو تھا مڑ کر اسے دیکھنے لگا. تم تو وہی ہو نا، جرے دوپٹے والی؟ شکر ہے اس نے دوپٹے کا حوالہ دیا تھا، عمار کا نہیں. کبھی کبھار پرانے حوالے آپ موجودہ زندگی میں دہرانا نہیں چاہتے. عمار ایسا ہی حوالہ بن چکا تھا. آپ نے پہچان لیا مجھے؟ وہ ایسے خوش ہوئی جیسے رافیل نہیں پرنس چارلس ہو. یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے. وہ مسکرا دیا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا. اتنے اسٹوڈنٹس میں اسے پہلی نظر سے گزرتے ہوئے پہچان لینا کمال ہی تو تھا، اور یہ کمال رباب کامران نے کر دکھایا تھا. آپ یہاں پڑھتے ہیں؟ عمار کے اس سوال پہ وہ اس کے سوال کے احمقانہ پر پہ ہنسی تھی. وہی سوال اس نے خود رافیل سے کر ڈالا تھا. نہیں، اس بلی کے لیے خاص آیا ہوں یہاں، اسے پراٹھے کھلانے. آپ تو غالباً کسی اور شہر سے آئے تھے نا، شادی اٹینڈ کرنے. تو کیا آپ یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ اسے اس کے بارے میں اتنا کچھ اتنی فرصت سے یاد تھا. رافیل کو اچھا لگا. 4 سال میں وہ بھی کبھی اسے نہیں بھولا تھا اور ایک ایک بات پوری جزیات سے یاد تھی. ہم لاہور ہی شفٹ ہو گئے ہیں. میری اور ہیرا کی پڑھائی کی وجہ سے ہمیں یہاں موو کرنا پڑا. تم شاید فرسٹ ایئر میں ہو. وہ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر بولا تو رباب نے اس بات میں سر ہلایا. میں 4th ایئر میں ہوں. وہ چونکی. رافیل بھی 4th ایئر میں ہی تو تھا. تو دونوں کالج میں کلاس فیلوز تھے. یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے خاص عمار کا ذکر کرتے ہوئے نہیں بتایا کہ اس کا عمار جو بہت اچھا اور معصوم تھا اسی کا کلاس فیلو ہے، ورنہ وہ اپنی 4 سال قبل کی حماقتوں کو یاد کر کے کتنا شرمندہ ہوتی. 4th ایئر میں کیا ایسا فیشن کرنا لازم ہے؟ پہلے عمارہ وہ اسے ایسے عجیب و غریب حلیے میں دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکی. اشد ضروری. اس نے راستانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے جسے پتے کی بات بتائی. رباب نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا لیکن وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. کوئی مسئلہ ہو تو میں ادھر ہی ہوں، کبھی بھی یاد کر سکتی ہوں. وہ اب بلی کو گود سے اتار چکا تھا. اب میں اپنے مسئلے حل کرنا کافی حد تک سیکھ چکی ہوں. رافیل کو اچھا لگا اس کی بات سن کر. جس انسان کو زندگی میں بہت سارے مسائل اور کم وسائل حاصل ہوں انہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی یہ طاقت خود دکھانی چاہیے. اگلی بار اس نے ڈرامٹک سوسائٹی کی جانب سے ایک ڈرامہ ایونٹ میں رافیل کو پرفارم کرتے دیکھا تو اسے اس کے حلیے کی اصل وجہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ ایسا رومیو بنا کیوں پھر رہا تھا. اس کی پرفارمنس نے سب کے دل جیت لیے تھے. وہ بھی اس کی اداکاری کی قائل ہو گئی. وہ اتنا شاندار رومیو بنا تھا کہ اس کا دل تھوڑا تھوڑا چاہا کہ وہ جولیٹ بن کر گھومنے لگ جائے تاکہ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا چلا آئے. پھر اس نے خود ہی اپنا سر جھٹکا. جتنا عمار نامہ وہ اس کے سامنے سنا چکی تھی اس سب کی کیا کوئی گنجائش بنتی تھی؟ اس نے خود کو سرزنش کی. قدم یہیں روک لینا بہتر تھا. ایونٹ کے بعد وہ اپنے سابقہ حلیے میں لوٹ آیا تھا لیکن عمار اسی طرح جپسی بنا گھومتا رہا تھا. اس کی بلا سے جو بھی بنا گھومے. بھلے اس نے FSC میں ٹاپ نہ کیا ہو لیکن فرسٹ ایئر میں اس نے یونیورسٹی میں پوزیشن لی تھی اور اس کی خاصی واہ واہ ہو گئی تھی. عمار خاص طور پر اس سے ملنے آیا. چلو اس بہانے مجھے تم پر فخر کرنے کا موقع مل گیا کہ میری ایک عدد کزن ہے جو یونیورسٹی کی ٹاپر ہے، وہ بھی میرے کالج میں. لیکن میں کس منہ سے سب کو بتاؤں کہ میرا کزن کالج کا ٹیٹوز بوائے ہے؟ رباب نے ناک سے کوڑتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جہاں اس کے ہاتھوں پر نئے ٹیٹوز کا اضافہ ہو چکا تھا. ویل میں کافی سنجیدگی سے تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہوں. وہ ڈھیٹ تھا اور اپنی ڈٹائی پوری شان سے دکھا رہا تھا. یوں وقت برباد کرنے کا کیا مقصد؟ 4 سال پہلے وہ یہ کہتا تو وہ خوشی سے ساری رات نہ سو پاتی. ہماری پوری فیملی میں بلکہ شاید سرکل میں بھی کوئی ایسا لائک فائک نہیں ہوگا. وہ پہلے کی طرح اس کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا لیکن رباب کو پھر بھی ایسا ہی لگا. اس نے شانہ یوں چکائے جیسے اس سے اس سب کی پرواہ نہیں ہے. نہ وہ اس کے کمپلیمنٹ کو کوئی اہمیت دیتی ہے نہ اس کو. تم پچھلے کئی سال سے گھر نہیں آئی. میں گھر میں اکثر تمہارا تذکرہ کرتا ہوں. سب تم سے ملنا چاہتے ہیں. تمہیں گھر آنا چاہیے. رباب نے اس کی بات کو یوں سنا جیسے ہوا میں اڑا دیا ہو. رباب کی ایسی بے نیازی عمار کو بے چین کر رہی تھی. اسے آج تک کسی لڑکی نے یوں نظر انداز نہیں کیا تھا جیسے وہ کر رہی تھی اور رباب کا یہی انداز اسے مزید اس کے گرد منڈلانے پر مجبور کر رہا تھا.
جو لوگ کسی کو گھر بلا کر عزت کرنا نہ جانتے ہوں، میں ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتی۔ وہ گھاس پر بکھری اپنی کتابوں کو سمیٹ کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ بچپن تھا وہ جو گزر گیا، اب میں بدل گیا ہوں۔ رباب کے بیگ کی جانب بڑھتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ صحیح کہا تم نے، بچپن تھا جو گزر گیا، میں بھی بدل گئی ہوں۔ وہ اب بیگ بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی، بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈال رہی تھی۔ عمار وہیں گھاس پہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگلے سال یونیورسٹی میں پوزیشن لی تو اسی دن بابا نے اسے کال کر کے بتایا کہ انہوں نے تایا ابو سے ان کا گھر واپس لے لیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہاں ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آواز بھی، یہاں رباب کی بھی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ آپ کو واپس آ جانا چاہیے بابا، اب آپ کی باہر رہ کر مشقت کرنے کی عمر نہیں رہی۔ ابھی تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی بیٹا، اور پھر مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی۔ بابا اس سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ ٹھیک سے سن نہیں رہی تھی۔ انہی دنوں میں عمار ایک بار اس سے ملنے کالج آیا تھا۔ وہ شاید ہاسپٹل سے آ رہا تھا، اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ اس کا پہلے والا حلیہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک بہتر شکل کا نوجوان دکھائی دیتا تھا، کافی مہذب اور ڈیسنٹ ہو چکا تھا۔ میں آج تم سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں پاپا سے تمہارے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کر لوں نا؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ رباب کو اس کی بات سے کوئی اتنا تعجب نہیں ہوا تھا۔ اس کو پہلے بھی عمار کے انداز اتوار دیکھ کر کچھ اندازہ ہو ہی چکا تھا اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا۔ اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ عمار کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے مکینوں میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ کیا وہ اب بھی اسے عزت دیتے ہیں یا آج بھی اس کا مقام وہی ہے؟ عمار اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے لان تک اس کی نظریں گئی تھیں۔ وہاں پہ موجود سوئمنگ پول سے اسے عمار کا دھکا دینا یاد آ گیا۔ اس نے نظریں واپس موڑ لیں۔ عمار اسے اندر چلنے کے لیے راستہ دے رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر ہال میں آئی۔ گھر کی آرائش خاصی بدل گئی تھی، جو کہ تائی امی کی عادت تھی کہ وہ گھر کا انٹیریئر بدلتی رہتی تھی، فرنیچر بھی ہر سال تبدیل کرتی تھی۔ بس ایک ان کے مزاج اور رویے تھے جو کبھی نہیں بدلتے تھے۔ اسی رویے کو جانچنے وہ یہاں آئی تھی۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے ہال میں بٹھا کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک نوکر آ کر اسے جوس سرو کر کے گیا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے لیکن کوئی اس سے ملنے نہیں آیا۔ شاید گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے ایسے وقت میں گھر لایا گیا ہو جب گھر پہ کوئی نہ ہو؟ تم اکیلی بیٹھی ہو اب تک؟ ماما نہیں آئی؟ 20 منٹ بعد عمار لوٹا تو کچھ حیران ہوا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ عمار وہیں سے تائی امی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے بلند ہوتی آوازیں اس کے کانوں سے بھی ٹکرائیں۔ وہ ہماری مہمان ہے ماما۔ ہماری نہیں، تمہاری، اور میں اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں تم کیا چاہ رہے ہو۔ تائی امی کی آواز عمار کے خاموش کروانے کے باوجود بھی نیچی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ اس گھر کا حصہ ہے، چاچو کی بیٹی ہے، کزن ہے میری، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اس کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ڈاکٹر بننے سے اس میں سرخاب کے پڑ نہیں لگ جائیں گے؟ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے ایک ڈاکٹر نکلتی ہے۔ اس جیسی کروڑ ڈاکٹرز کی لائن لگا سکتی ہوں میں، جو اس سے کہیں زیادہ عالی شان بیک گراؤنڈ کی مالک ہوں گی۔ پھر ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والی اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ تم اس لڑکی پہ اپنے کزنز کے ساتھ شرط لگاتے اچھے لگتے ہو عمار، دل لگاتے نہیں۔ اس سے زیادہ وہ اپنی تزدیل نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی۔ چوکیدار کو جاتے ہوئے بس اتنا کہہ گئی، عمار صاحب سے کہنا کہ میں جا رہی ہوں۔ یہاں اسے ٹیکسی نہیں ملنی تھی، اسی لیے وہ پیدل چل کر مین روڈ کی طرف نکل آئی۔ نویرا نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر کسی کو قابلیت دیکھ کر اسے بہو بنایا جاتا تو تمام قابل لڑکیاں بڑے گھر کی بہویں ہوتی۔ اس وقت وہ اپنی کم عمری کی بدولت یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ تایا ابو کے گھر ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تذلیل کی جاتی تھی۔ آج بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ 4 سال بعد تو کیا 40 سال بعد بھی اس گھر میں قدم رکھتی تو بھی اس سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا، کیونکہ وہ کبھی ان کے اسٹیٹس کو چھو بھی نہیں سکتی تھی اور ان کا اسٹیٹس سے نیچے آنا ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آسمان کبھی زمین سے نہیں جا ملا۔ اس نے کبھی ایسا سوچا تھا تو غلط سوچا تھا۔ اچھا ہوا کہ جو آج وہ یہاں چلی آئی تھی، کم از کم کہیں کوئی ہلکی سی بھی چاہ تو باقی اب نہیں رہے گی۔ مین روڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی عمار کی گاڑی اس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اسے کیا پوچھتا کہ وہاں سے کیوں چلی آئی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی اور ماما کی باتیں سن کر ہی وہاں سے نکلی ہوگی۔ جس عزت کو ماپنے وہ وہاں آئی تھی، اس کا پیمانہ آج بھی اس گھر میں اس کے لیے وہی تھا جہاں 4 سال پہلے تھا۔ وہ جہاں بھی رہنا چاہتی تھی عزت اور وقار کو بلند رکھتے ہوئے رہنا چاہتی تھی، ورنہ اسے وہاں رہنا ہی نہیں تھا۔ آئی ایم ریڈی سوری رباب، پلیز گاڑی میں بیٹھو یار۔ وہ گاڑی سے اتر کر ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا عمار کہ ایسا نہ ہو جب تم مجھ سے محبت کر بیٹھو تو میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ تو سمجھو بدل لیا ارادہ۔ ایسے مت کہو رباب، میں پاپا سے بات کروں گا، وہ ماما کو منا لیں گے۔ رباب استہزائیہ مسکرائی، جس گھر میں مجھے عزت سے لے جایا نہیں جائے گا وہاں مجھے عزت سے کیسے بسایا جائے گا؟ اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ انسان ہر چیز کے بنا رہ لے لیکن عزت کے بنا نہ رہے، اس سے بہتر موت ہے، اور مجھے تمہارے گھر میں موت نہیں چاہیے۔
وہ اتنا سختی سے دو ٹوک بولی تھی کہ عمار بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اب تو کیا کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ تائی امی کو کیا مناتا، وہ تو تایا ابو تک کو نہیں منا سکا، اور یہ سب اسے نویرہ سے پتہ چلا تھا۔ اسے لے کر عمار اور تایا ابو کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ تایا ابو نے بابا کو کال کر کے کھڑی کھڑی سنائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال لیں جو ان کے جوان بیٹے کو قابو کرنے کے چکروں میں ہے۔ اس نے خود بابا کو کال کر کے دو ٹوک بتا دیا تھا۔ میں مر کے بھی عمار سے شادی نہیں کروں گی پاپا۔ آپ تایا ابو کو بتا دیں کہ میں ان کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہر لڑکی کا ایک نسوانی پندار ہوتا ہے، قائم رکھنے کے لیے اسے ہر قربانی دے دینی چاہیے۔ وہ پورا سال اسے ایک چہرے کو سب چہروں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ وہ بھلا اب یہاں سے جانے کے بعد یہاں کیوں آتا، کس کے لیے آتا؟ اس کے لیے جس نے عمار سے محبت کا ایسا برملا اظہار اس سے کیا تھا۔ اسے کیا پڑی تھی ایسی لڑکی کے لیے آنے کی جو کسی دوسرے لڑکے کے لیے 100 آنسو بہایا کرتی تھی؟ کاش کہ وہ ایک بار آ جاتا تو وہ اس سے بتاتی کہ وہ لڑکا اب اس کے لیے 1000 آنسو بھی بہا دے تو بھی وہ اس کے لیے اپنی آنکھیں گیلی نہیں کرے گی۔ وہ عزت کو اوڑھنا بچھونا بنا چکی ہے۔ موت اسے پسند نہیں کیونکہ زندگی سے اسے پیار ہے۔ اس کا فائنل ایئر تھا جب کالج بس کی طرف جاتے ہوئے اسے پارکنگ میں رافیل دکھائی دیا۔ اپنی بائک سے ٹیک لگائے، ہیلمٹ ہاتھ میں اٹھائے وہ کسی جونیئر سے بات کرتے ہوئے پہلے کی نسبت اور بھی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اسے گیٹ کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ سامنے کھڑے لڑکے سے معذرت کر کے اس کی طرف آیا۔ رباب، اپنا نام سن کر وہ رکی تھی۔ کیسی ہو؟ سنا ہے بڑا ٹاپ شاپ کرتی آ رہی ہو جناب۔ ویسے مہندی کے اس فنکشن میں دیکھ کر مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم اتنی لائک فائک ہوگی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے جتایا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس سے بے خبر نہیں رہا تھا۔ آپ یقیناً یہاں میرا حال چال پوچھنے نہیں آئے ہوں گے، نہ ہی بلی کو پراٹھے کھلانے آئے ہوں گے، اور کسی ڈرامے میں رومیو بننے تو بالکل نہیں۔ بالکل، کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بلی مجھے پراٹھے کھلائے اور کسی ڈرامے کے بجائے میں کسی کی زندگی کا رومیو بن جاؤں۔ ویسے خیر سے میں نے پارٹ 1 کلیئر کر لیا ہے، کل کو پارٹ 2 بھی کلیئر کر لوں گا تو بہت شاندار نہیں لیکن ایک اچھا سرجن تو بن ہی جاؤں گا، اچھا کما لوں گا۔ ایک عدد بائک میں خرید چکا ہوں، گاڑی بھی خرید ہی لوں گا۔ اوہ ہاں، بابا نے ہمارا گوجر خان والا گھر بیچ کر یہیں لاہور میں ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا ہے۔ ابھی تو نہیں لیکن آج سے 20-30 سال بعد میں بڑا گھر بنا ہی لوں گا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جولیٹ مان جائے گی؟ رباب حوانکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ عمار جیسا پیارا تو نہیں ہوں میں، نہ ہی امیر ہوں، لیکن میں کبھی کسی کی تضحیک نہیں کرتا، نہ ہی کسی کو رلاتا ہوں، اور کسی لڑکی کے دوپٹے تو بالکل نہیں جلاتا۔ ہاں، اچھا سا بھاشن دے کر 2 لوگوں میں آگ ضرور لگا سکتا ہوں۔ رباب پھیکا سا مسکرا دی۔ عمار بچپن کی ایک غلطی تھی جسے وقت نے سدھار دیا۔ کچی عمر کی لڑکیاں ایسی غلطیاں کرتی رہتی ہیں۔ مجھ سے بھی ایک واحد غلطی ہو گئی جو بچپن گزرنے پر دور بھی ہو گئی۔ اتنے سالوں کے بعد اس کے منہ سے عمار کا ذکر سن کر اسے نئے سرے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں تمہیں ہرگز شرمندہ کرنا نہیں چاہتا رباب، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عزت کروانا جانتا ہوں تو دوسروں کی عزت بھی کرنا جانتا ہوں۔ عزت سے امی ابا کو تمہارے گھر بھیجوں گا اور بہت عزت سے ہمیشہ تمہیں اپنے گھر رکھوں گا، اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو رومیو کو جولیٹ سے دیر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ رباب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں رقم سوال وہ پڑھ چکی تھی۔ جولیٹ بننا ہے یا نہیں، میں اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ وہ مڑ گئی۔ بس نکلنے والی تھی اور اگر بس مس کر دیتی تو لوکل آنے جانے کی دقت اٹھانی پڑتی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی تو رباب بھی ساختہ مسکرا دی۔ جولیٹ تو وہ کب سے اسی رومیو کی بننا چاہتی تھی، بس تھوڑا سا نخرہ تو دکھانا تھا نا۔ اب 2021 کی جولیٹ یوں تو نہیں مان جایا کرتی، سمجھا کرے نا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناولٹ پسند